ब्यूटिशियन ने मेकअप को फाइनल टच दिया और सुर्ख रंग का दुपट्टा मेरे ऊपर ओढ़ा दिया। मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई, क्योंकि दुपट्टे के ऊपर लिखा था फारिस की दुल्हन। आज मैं उसकी दुल्हन ही तो बन रही थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये दुल्हन आज ब्याह कर उसके साथ नहीं जाने वाली थी। आज हमारा सिर्फ निकाह था, और फारिस, जिसे मैंने बचपन से चाहा था, आज मैं उसकी मनकूहा बनने जा रही थी। अपने सारे हकूक़ उसके नाम करने जा रही थी। मेरे गाल सुर्ख पड़ने लगे। मुझे उसकी सरगोशियाँ याद आने लगीं, जो वो टेक्स्ट मैसेज पर मेरे साथ किया करता था। मंगेतर होते हुए वो इतनी सारी बातें कर जाता था। नामालूम निकाह के बाद वो क्या कुछ करेगा। नहीं मालूम निकाह के बाद वो क्या कुछ करेगा। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। जो भी मुझे देख रहा था वो यही कह रहा था कि मैं आज आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही हूँ। थोड़ी ही देर के बाद मौलवी अंदर आ गया। मौलवी के साथ बाबा जान भी थे। उनकी बारोब शख्सियत आज और भी नुमायाँ लग रही थी। तभी मेरी सहेली ने कान में बताया, फारिस और उसके घर वाले बाहर आए बैठे हैं। आज वो भी कोई शहजादा ही लग रहा है। मैं शर्मा दी। मौलवी इजाबो कबूल के अल्फाज अदा कर रहा था। मनाल बीबी, आपको फारिस शाह के साथ अपना निकाह बावज हक महर 50 लाख सिक्का राजुल वक्त कबूल है? मौलवी के सवाल पर मैंने आहिस्ता से कहा, कबूल है। निकाह हो गया तो सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। मैं जानती थी फारिस बेताबी से तड़प रहा होगा मुझे देखने के लिए। थोड़ी देर के बाद उसे मेरे बराबर लाकर बिठा दिया गया। उसकी जज्बे लुटाती निगाहें मेरे ऊपर जमी हुई थीं। नामालूम वो किस तरह सब्र कर रहा था। गलती हो गई यार, सिर्फ निकाह का कहकर तुम इस कदर कयामत लग रही हो कि दिल चाह रहा है अभी तुम्हें उठाकर ले जाऊं इन सब लोगों की मौजूदगी में। मेरी तरफ झुकते हुए उसने शोखी से कहा। मैं शर्मा कर रह गई। मैं उसकी बेताबियों से वाकिफ़ थी। वो मेरा बचपन का मंगेतर था। आला तालीम हासिल करने के लिए वो मुल्क से बाहर चला गया, और वापस आने तक मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं उसे अपनी शक्ल ना दिखाऊं, और मैं उसमें कामयाब भी रही। हम दोनों आपस में बात तो किया करते थे, मगर उसने मुझे नहीं देखा था, और जब पाकिस्तान आने के बाद उसने मुझे देखा तो हैरान रह गया। मैं जो अपने ख़ानदान में आसमानी हूर के नाम से मशहूर थी, उसकी नज़र खुद पे जमी देखकर हंस पड़ी, और फिर उसी दिन उसने अपने घर वालों से शादी के लिए इसरार करना शुरू कर दिया। मेरी तालीम में अभी 1 साल रहता था, इसलिए बाबा जान ने सिर्फ निकाह पर हामी भर ली। रुखसती 1 साल बाद तय पाई, और आज मेरा और उसका निकाह हो गया था। उसे बस थोड़ी ही देर मेरे बराबर रहने दिया गया, और फिर लोग उसे वहाँ से ले गए। कुछ देर बाद मुझे भी मेरे कमरे में वापस पहुँचा दिया गया। मैं जानती थी आज की रात फारिस के लिए बहुत मुश्किल है। कानों में से आवेज़ें उतारते हुए मैं मुस्कुराकर उसके बारे में सोचे गई। सच तो ये था कि अंदर ही अंदर मैं भी बस यही चाहती थी कि जल्द अज जल्द तालीम मुकम्मल हो और मैं मुकम्मल तौर पर फारिस की हो जाऊं। मेरे मोबाइल की रिंगटोन बज रही थी। मैंने मोबाइल उठाया। उस पर फारिस का नाम जगमगा रहा था। मैं मुस्कुरा दी, मगर जैसे ही मैंने कॉल उठाना चाही, मोबाइल की बैटरी डेड हो गई। ओहो, अब तो फारिस से बात भी नहीं हो पाएगी। मैंने मायूस नज़रों से मोबाइल को देखा और उसे उठाकर चार्ज पर लगा दिया। कपड़े तब्दील करके मैं मोबाइल चार्ज होने के इंतज़ार में लेटी, मगर ज़्यादा देर जाग ही ना पाई। थकी हुई थी, इसलिए सो गई, और जब आंख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। मनाल, मनाल नीचे आ जाओ, नाश्ता कर लो। मैं जल्दी से कपड़े तब्दील करके नीचे गई तो अम्मी कहने लगी, हम लोग ज़रा रोज़ीना फुप्पो की तरफ जा रहे हैं। उनके ससुर का इंतकाल हो गया है। शाम तक वापस आएंगे। तुम ज़रा ख्याल रखना। घर में सिर्फ एक ही मुलाजिम है, बाकी छुट्टी पर गए हुए हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मैंने सर हिला दिया। नाश्ता करके वो लोग चले गए। मैं अभी नाश्ते की टेबल पर ही बैठी थी कि मुझे याद आया कि फारिस से बात करनी थी। मैं अपनी जगह से उठी और तभी मुझे बाहर गिराज में किसी की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मैं चौंक सी गई। ये फारिस की गाड़ी थी। मैं घर के अंदरूनी हिस्से से बाहर आई तो हैरान रह गई। वो वाकई फारिस था, जो उस वक़्त अपनी स्याह रंग की करोला से नीचे उतर रहा था। मेरा दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में सुर्खी थी और चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। मुझे अच्छी तरह पता था
اگر میں کسی رات اس سے بات کیے بغیر سو جاتی تھی تو اسے کتنا برا لگتا تھا۔ اور کل تو ہمارے نکاح کی رات تھی اور میں موبائل آف کر کے سو گئی تھی۔ وہ انہیں خطرناک تیوروں سے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، گھر میں کوئی نہیں تھا، سب جا چکے تھے، صرف ایک ملازم تھا جو اندر کہیں مصروف تھا۔ میں بے اختیار الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ جتنا مجھ پر محبت لٹاتا تھا، غصے کا اتنا ہی زیادہ تیز تھا۔ میں ہمیشہ اس کی مزاج کی سختی سے گھبرایا کرتی تھی۔ اچانک میرا پاؤں سوئمنگ پول کے کنارے سے ٹکرایا، مگر اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھال پاتی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں سیدھا سوئمنگ پول کے ٹھنڈے پانی میں جا گری۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مجھے تیراکی آتی تھی، اس لیے میں نے جلدی خود کو سنبھال لیا۔ جیسے ہی میں نے پانی سے سر باہر نکال کر اپنا سانس بحال کیا، میری نظر فارس پر پڑی۔ وہ سوئمنگ پول کے کنارے پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو کچھ تھا وہ برداشت سے باہر تھا۔ میں بے اختیار خود کو دیکھ کر رہ گئی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے میرے کپڑے بھیگ گئے تھے، میرے بال بھی گیلے ہو کر میرے چہرے اور گردن پر چپک گئے تھے۔ میں نے سوچا فارس سے کہتی ہوں مجھے باہر نکالے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، فارس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اگلے ہی لمحے اس نے چھلانگ لگائی اور پانی سے بھرے سوئمنگ پول میں عین میرے برابر دھڑم سے آن گرا۔ پانی میں میرا توازن بگڑا اور میں پھر سے پانی میں گرنے لگی، لیکن ہاتھ بڑھا کر فارس نے مجھے سنبھال لیا۔ ارے منال، دیکھو کہیں ڈوب نہ جانا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے برابر پانی میں کھڑا کرتے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں حیران تھی، آخر فارس نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، اور اگر اس طرح کی نازیبا حرکت کرتے ہوئے کوئی مجھے اور فارس کو دیکھ لیتا تو نامعلوم ہمارے بارے میں لوگ کس طرح کی باتیں بناتے۔ میں نے بے اختیار گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ میرے شاندار محل نما گھر میں اس وقت کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں فارس؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کو بھی یہاں سے جانا چاہیے۔ آپ کو تو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جانتے تو ہیں آپ کہ بابا کس طرح غصے کے تیز ہیں، اور آپ اس طرح پانی میں۔ میری بات ابھی میرے منہ میں ہی تھی جب فارس نے میری بات کاٹ دی۔ ہاں جانتا ہوں، تمہارے بابا بہت غصے والے ہیں، اور اگر انہوں نے مجھے اور تمہیں اس طرح سوئمنگ پول میں دیکھ لیا تو انہیں بہت غصہ آ جائے گا۔ لیکن کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ تم اب میری بیوی بن چکی ہو، اور شرعی لحاظ سے مجھے اس بات کا پورا حق ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس رہوں، چاہے پانی میں یا خشکی میں یہاں ہوا میں جیسے بھی ہوں۔ وہ جذبے لٹاتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا، اور میں اس کے الفاظ کی حدت سے گھبرا رہی تھی۔ اس کی بولتی ہوئی نگاہیں مجھے اپنے وجود میں کڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے صرف اس بات کی پریشانی تھی کہ کہیں بابا واپس نہ آ جائیں۔ وہ بے حد غصے والے تھے اور سبھی ان کے غصے سے گھبرایا کرتے تھے۔ انہوں نے کل ہی تو مجھے کہا تھا کہ رخصتی تک مجھے شدید احتیاط کرنی ہے، میں فارس سے غیر معمولی حد تک میل ملاپ نہ رکھوں، ورنہ خاندان بھر میں بہت باتیں بنیں گی، اور مجھے اس بات کا اچھی طرح پتہ تھا۔ مگر فارس کو کیسے سمجھاتی؟ کل تم بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، میرے نام کا جوڑا پہن کر، میرے نام کی مہندی لگا کر تم خاموشی سے اوپر کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں ساری رات تمہیں فون کرتا رہا اور تم نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا، فارس ناراضگی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی، لیکن میرے بولنے سے پہلے ہی وہ کہہ اٹھا، ختم کرو نا یہ پڑھائی منال، رخصتی کروا لیتے ہیں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں، نکاح تو ہمارا ہو ہی چکا ہے، بس ایک چھوٹی سی تقریب میں رخصتی کا فنکشن ارینج کر لیتے ہیں، اور میں تمہیں بیاہ کر اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ آخر تم میری بیوی ہو، پھر اس کے بعد تمہیں اپنے باپ کی ناراضگی کا ڈر بھی نہیں رہے گا۔ فارس کے لہجے میں عجیب سا اصرار تھا۔ اب کی بار میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ فارس، ہمیں پانی سے باہر نکلنا چاہیے، ہم باہر کھڑے ہو کر بات کر لیتے ہیں۔ بابا لوگ فوتگی میں گئے، وہ لوگ بس آنے ہی والے ہیں۔ میں نے فارس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اگلے ہی پل فارس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس پانی کے اندر کھینچ لیا۔ نہیں، کوئی نہیں آ رہا، مجھے پتا ہے وہ لوگ سب انتقال میں گئے ہیں، اور ابھی تو جنازے کا وقت بھی نہیں ہوا۔ فارس مجھے مجبور کر رہا تھا کہ پانی میں اس کے ساتھ رہوں۔ ایک طرف مجھے بابا کا خوف تھا
اور دوسری طرف اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ کہیں فارس ناراض نہ ہو جائے۔ وہ بھی ذرا سی بات پر بھڑک جایا کرتا تھا۔ میں نے پریشان سا ہو کر ایک دفعہ پھر دائیں بائیں دیکھا، تبھی فارس نے میرے چہرے پر چپکے ہوئے بالوں کی ایک لٹ کو ماتھے سے ہٹایا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں منال، اگر تم کہو تو میں آج ماما کو بھیج دوں گا تمہارے بابا سے رخصتی کی بات کرنے کے لیے، فارس نے کہا۔ میں تھوڑا جھنجھلا سی گئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں فارس کو کوئی جواب دیتی، اچانک ہم دونوں چونک سے گئے۔ گھر کے کھلے دروازے کے باہر آہٹ سی ہوئی تھی۔ میں سن ہو کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جس دروازے سے فارس اندر داخل ہوا تھا، دروازہ ویسے ہی کھلا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ماما نے کہا تھا گھر میں کوئی ملازم نہیں، یقیناً چوکیدار بھی چھٹی پر تھا۔ میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا دروازہ بند کرنے کی جانب، اور اب اس کھلے دروازے سے میں بابا کی گاڑی کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شرم سے میرا دل چاہا کہ میں جہاں ہوں وہیں سما جاؤں۔ میں نے ایک نظر اپنے اور فارس کی جانب دیکھا۔ ہم دونوں پانی میں تھے اور پوری طرح بھیگے ہوئے تھے۔ ہم دونوں کی حالت کسی بھی طرح ایسی نہیں تھی کہ بابا ہم دونوں کو دیکھتے۔ فارس نے بھی میری نظروں کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، اور بابا کی گاڑی پر نظر پڑتے ہی وہ مجھے سٹ پٹا سا گیا تھا۔ یقیناً اسے بھی اندازہ تھا کہ ہم دونوں کافی نازیبا حالت میں پانی کے اندر کھڑے تھے۔ میں نے ایک جھٹکے سے فارس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور لپک کر سوئمنگ پول سے باہر آنے لگی، لیکن میرے پانی سے باہر آنے سے پہلے ہی بابا گاڑی سے نیچے اتر آئے تھے، اور انہوں نے ہم دونوں کو پانی کے اندر دیکھ لیا تھا۔ بابا اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ امی اور بڑا حشمت بھائی بھی تھا، اور سبھی اس وقت کھا جانے والی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ امی نے میرا بھیگا ہوا لباس دیکھا تو بے ساختہ انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شرمندہ سا چہرہ لیے فارس بھی پانی میں سے نکل کر باہر آ رہا تھا۔ السلام علیکم انکل، فارس نے شرمندگی چھپانے کے لیے بابا کو سلام کیا، جو عین سامنے کھڑے تھے۔ میرا سر جھکا ہوا تھا اور میں زمین میں گڑے جا رہی تھی۔ بابا نے ایک سخت نگاہ مجھ پر ڈالی اور فارس کو دیکھ کر بولے، انسان کے اندر تھوڑی سی شرم تو ہونی چاہیے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ملازموں سے بھرا گھر ہے میرا، یہ کوئی حرکت ہے جو تم دونوں نے کی ہے؟ اس طرح دن دہاڑے یہ سوئمنگ پول میں اکٹھے نہانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ذرا بھی شرم باقی نہیں رہی تم دونوں کے اندر؟ بابا کی گرجدار آواز پر میرا دل لرزنے لگا۔ میں جانتی تھی اگر انہیں غصہ آ گیا تو کوئی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ معاف کیجیے گا انکل، میں تو صرف منال سے ملنے آیا تھا، بس حادثاتی طور پر ہی ہم دونوں پانی کے اندر گر گئے، فارس نے تھوڑے اکتائے ہوئے لہجے سے جواب دیا۔ حادثاتی طور پر کیا مطلب؟ میں اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہوں کہ تم زبردستی میری بیٹی کو لے کر پانی کے اندر گھسے ہوگے، ورنہ میری بیٹی کو پتہ ہے کہ مجھے یہ چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ مانا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، مگر کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ رخصتی سے پہلے یہ سب چیزیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ بابا کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا، اور تبھی اچانک وہ ہوا جس کا مجھے ذرا بھی اندازہ نہ تھا۔ فارس اچانک جھنجھلا گیا۔ وٹ ربش! شرم لحاظ، رخصتی، یہ سب فضول باتیں جو پاکستانیوں نے گھڑ رکھی ہیں۔ اسلام کے مطابق نکاح کے بعد لڑکی شوہر کی ہوتی، اور منال میری بیوی ہے۔ میں اس کے ساتھ جہاں چاہوں رہوں، جیسے چاہوں پیش آؤں، کسی کا اعتراض کرنا تو بنتا ہی نہیں۔ بلا وجہ آپ لوگ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں۔ اگر میں اس کے ساتھ سوئمنگ پول میں چلا ہی گیا تو اس میں اتنا تماشا لگانے والی کون سی بات ہے؟ وہ میری بیوی ہے، آپ مجھے اس سے روک نہیں سکتے۔ فارس کی بات پر ایک پل کے لیے سب سکتے میں آ گئے۔ خود میں بھی ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر فارس کو دیکھنے لگی۔ وہ سیدھا بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں گھور رہا تھا۔ میں جانتی تھی وہ باہر کے ماحول میں پلا بڑا اور اسے ان پاکستانی رسم و روایات سے سخت چڑ تھی، مگر جس طرح اس نے بابا سے بات کی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بابا کی ذرا بھی عزت نہیں کرتا۔ خاموش ہو جاؤ بدتمیز، ذرا بھی تمیز نہیں سکھائی تمہیں کسی نے؟ باہر سے پڑھ لکھ کر کیا آ گئے؟ خود کو توپ چیز سمجھنے لگے ہو؟ نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے، اور جسے تم اپنی بیوی کہہ رہے ہو وہ ابھی میرے گھر میں بیٹھی ہے۔ اگر میں اجازت نہ دوں رخصتی کی تو تمہیں ابھی اور اسی وقت اس کو طلاق دینا پڑے گی، اور میری اجازت کے بغیر آئندہ تم اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ بابا نے انگلی اٹھا کر گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی گرجدار آواز میرے دل پر بجلی بن کر گری تھی۔ فارس بھی
بے یقین نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ امی نے آگے بڑھ کر بابا کو چپ کروانا چاہا، مگر بابا نے سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ حشمت بھی اب فارس کو گھور رہا تھا۔ فارس نے ایک نظر پلٹ کر مجھے دیکھا اور پھر بابا کو، اور پھر اگلے ہی پل وہ بغیر ایک لفظ کہے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ بات حد سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ میرا شوہر اور میرا باپ آپس میں ناراض ہو چکے تھے، اور میں جانتی تھی وہ دونوں ہی غصے کے اس قدر تیز ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں جھکے گا۔ بابا نے کڑی نگاہ مجھ پر ڈالی اور تیزی سے گھر کے اندر بڑھتے چلے گئے۔ میں کسی مجرم کی طرح سر جھکائے وہیں سوئمنگ پول کے کنارے پر کھڑی تھی۔ امی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی چادر سے مجھے لپیٹا۔ اندر کمرے میں جاؤ اور جا کر کپڑے تبدیل کرو۔ ان کی آواز میں سختی بھی تھی۔ یکدم جیسے مجھے ہوش سا آ گیا۔ میں نے چادر کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ ابھی تو خوشیوں بھرے دن شروع ہوئے تھے، کل ہی تو ہمارا نکاح ہوا تھا، اور آج دوری اتنی بڑھ گئی تھی کہ بابا نے اسے گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ میں شدید بے چین ہو رہی تھی۔ نیچے بابا کے زور زور سے لڑائی کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ امی سے کہہ رہے تھے کہ آخر انہوں نے فارس کو گھر آنے سے منع کیوں نہیں کیا تھا۔ انہیں شدید اعتراض تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ فارس کی نیت ٹھیک نہیں اور وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ منع کیا تھا تمہیں رخشندہ بیگم، باہر سے پڑھ کر آیا ہوا لڑکا ہے، نامعلوم کردار کا کیسا ہوگا، مگر تم نے بچپن کی منگنی کو پتھر کی لکیر سمجھ لیا تھا۔ بس زور ہی دے ڈالا کہ جلد منال کا نکاح کر دو فارس کے ساتھ، حالانکہ میں اسے کچھ عرصہ اور پرکھنا چاہتا تھا۔ اب دیکھ لیا نتیجہ، کس طرح دن دہاڑے ہماری غیر موجودگی میں گھر میں آن گھسا تھا۔ بابا کی آواز غضب سے پھٹی جا رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کافی دیر گزر گئی، نیچے خاموشی چھا گئی، تو میں بھی کپڑے تبدیل کر کے خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کئی بار فارس کو کال کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو میری کال جاتے ہی فارس نے کال ہی اٹینڈ نہیں کی، اور پھر اس نے میری کال کاٹ کر اپنا موبائل ہی آف کر دیا۔ وہ شدید غصے میں آ گیا تھا۔ بےتابی سے اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے یوں ہی پورا دن گزر گیا۔ میں کمرے سے باہر ہی نہ نکلی۔ امی کمرے میں مجھے کھانا دے کر چلی گئیں۔ مسلسل فارس کو کال کرتے ہوئے رات کے 12 بج گئے۔ تنگ آ کر میں نے سونے کا فیصلہ کر لیا۔ کمبل اپنے اوپر لپیٹ کر میں سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی مجھے سونے کی کوشش کرتے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ پہلے تو مجھے لگا میرا وہم ہے، مگر پھر دوبارہ مجھے بڑی واضح دستک سی محسوس ہوئی۔ میں چونک اٹھی۔ آواز میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے آ رہی تھی۔ تھوڑا سا خوف تو مجھے محسوس ہوا، لیکن میں نے ہمت کرتے ہوئے اٹھ کر اپنی کھڑکی کھول دی، اور ایک دم میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ کھڑکی کے باہر ٹیرس پر فارس کھڑا تھا۔ شاید وہ باہر لان میں نکلنے والی سیڑھی سے میرے ٹیرس پر چڑھ آیا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں اس وقت بھی غصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک ہاتھ سے ایک طرف ہٹایا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ فارس آپ یہاں؟ میری کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے، اور پھر یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ بابا نے دن میں بھی اتنا زیادہ غصہ کیا تھا، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اگر اب دوبارہ انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیں گے، میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مگر فارس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی کمرے کے اندر کھینچ لیا اور کھڑکی بند کر دی۔ ہاں، میں جانتا ہوں تمہارے باپ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک جائز بات پر انہیں غصہ آخر آیا ہی کیوں۔ میں صرف تم سے ملنے آیا تھا اور ہم لوگ اچانک ہی پانی میں گر گئے۔ میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا تھا۔ بابا کو میری بات سننی تو چاہیے تھی۔ میں ان کا داماد ہوں، کوئی غیر تو نہیں؟ فارس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ میں اپنا سر جھٹک کر رہ گئی۔ آخر بابا اور وہ دونوں ہی میری بات کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے اتنے ناراض کیوں ہو گئے تھے؟ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بابا کو اس طرح کی چیزیں نہیں پسند۔ وہ تھوڑے پرانے خیالات کے ہیں۔ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ رخصتی کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے ملنے میں تھوڑی احتیاط کرنی ہے، اور ابھی آپ اس طرح مجھ سے ملنے چلے آئے ہیں، وہ بھی رات کے وقت۔ میں نے فارس کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور میری جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں۔ اس کی آواز میں ناراضگی تھی۔ میں خاموش سا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو طے تھا
کہ دونوں میں سے کوئی بات سن لیتی ہوں۔ میں نے ایسا نہیں کہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ میری پریشان آواز پر شاید فارس کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، دیکھو منال، آج دن میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس پر تمہارے بابا نے اتنا زیادہ اوور ری ایکٹ کیا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے بات کرو تاکہ وہ مجھے کال کر کے اپنے رویے کی معذرت کریں۔ اس کے بعد میں تمہارے گھر آ کر سب کے سامنے ان سے ملوں گا اور بات آئی گئی ہو جائے گی۔ تمہارے گھر کے ملازم نے میرے گھر کے ملازم کو فون پر بتا دیا ہے کہ بابا نے میری کتنی انسلٹ کی تھی، اور اب سب گھر والے میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ میری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے یار، مگر بابا نے بلا وجہ بات کا اتنا بتنگڑ بنا ڈالا۔ فارس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے پتہ بھی تھا کہ وہ کیا کہہ رہے۔ نہیں فارس، میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی، نہ ہی میں بابا کو کچھ کہہ سکتی ہوں، اور پلیز آپ یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں کہ بابا آپ سے فون کر کے معذرت کریں گے۔ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ آپ کو خود آ کر ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ معافی؟ کیسی معافی؟ میں کوئی معافی نہیں مانگنے والا، اور اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گا۔ فارس نے انگلی اٹھا کر مجھے وارننگ دی تھی۔ میں بے بسی سے اپنے لب کاٹ کر رہ گئی۔ اگلے ہی پل وہ کھڑکی میں جہاں سے آیا تھا وہاں سے باہر چلا گیا۔ میں اسے پکارتی رہ گئی مگر اس نے پلٹ کر میری جانب دیکھا تک نہیں۔ میں عجیب دوراہے پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف فارس تھا اور ایک طرف بابا۔ دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور دونوں ہی اپنی ضد کے پکے تھے۔ ساری رات میں نے گویا کانٹوں پر بسر کی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر بھی میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ امی نے مجھے دیکھا لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں کس بات پر پریشان ہوں۔ میں ناشتے کی ٹیبل پر ابھی بیٹھی ہی تھی جب بابا اپنے کمرے سے نکل کر ٹیبل پر آن بیٹھے۔ انہوں نے ایک سرسری نگاہ مجھ پر ڈالی۔ میں نے انہیں بجھے دل سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو منال بیٹا؟ بابا نے مجھ سے اس طرح بات کی جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں بس اٹھ کر جانا ہی چاہ رہی تھی کیونکہ میرے اندر ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، جب یہ اچانک ہمیں ڈائننگ ہال کے باہر شور و غل کی آوازیں سی سنائی دیں۔ میں نے اور بابا نے ایک ساتھ پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ طائی فرخندہ کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ ان کا بھاری بھرگم سراپا دور سے دیکھنے پر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ آج اتنی صبح صبح آن ورد ہوئی تھیں۔ مجھے کوفت سی ہونے لگی تھی۔ طائی فرخندہ خاندان کے ان افراد میں سے تھیں جو جہاں بیٹھتی وہاں کوئی نہ کوئی تماشا لگا دیتی تھیں۔ آج وہ بڑے عرصے بعد ہمارے گھر آئی تھیں۔ بابا انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اب بڑے پرجوش انداز میں ان سے سلام دعا کر رہے تھے۔ امی بھی اندر سے اٹھ آئی تھیں۔ ارے فرخندہ آؤ نہ، بیٹھو، ناشتہ کرو، اتنی صبح صبح آئی، خیریت تو ہے؟ امی نے طائی فرخندہ سے کہا تو وہ بے تکلفی سے وہیں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ میں نے چائے کا کپ لے کر اٹھنا چاہا تو طائی فرخندہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ارے منال، تم کہاں فرار ہو رہی ہو؟ ارے بیٹھو، تائی اتنے عرصے بعد آئی ہیں اور تم جا کر اپنے کمرے میں گھس جاؤ گی؟ یہ آج کل کے بچے بھی نا، انہیں کچھ ذرا تمیز نہیں ہے، طائی فرخندہ نے مذاق کے لہجے میں کہا۔ مجھے پتا تھا بابا کو پھر سے غصہ آ جائے گا، اس لیے میں مجبور واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ طائی نے رسمی سی باتیں کی۔ ان کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے پتا تھا ان کے اندر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اور پھر اچانک ہی جو کچھ ان کے اندر تھا وہ باہر آ گیا۔ بھائی جان، کل کیا ہوا تھا آپ کے گھر میں؟ سارے خاندان میں تو عجیب عجیب باتیں چل رہی۔ مجھے بھی کہیں سے پتا چلا کہ آپ کا جو داماد ہے اس نے کل گھر میں بہت ہی بے شرمی کی حرکت کی ہے۔ ہائے ہائے اللہ، توبہ! آج کل کے نوجوان لڑکوں کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ذرا شرم حیا نہیں رہی آنکھوں میں۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے تجسس بھرے انداز میں بابا کو دیکھ کر کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ مجھے سخت غصہ آیا مگر میں مجبور تھی، اٹھ کر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے پلٹ کر بابا کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر پتھریلے سے تاثرات نمودار ہو رہے تھے۔ سچ کہہ رہی ہو فرخندہ، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فارس ایک بے حد بدتمیز لڑکا ہے۔ مجھے لگا تھا شاید بچپن کی منگنی کی وجہ سے وہ میرا بھی ادب اور لحاظ کرتا ہوگا، مگر اب اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے جلد بازی میں غلط فیصلہ کر لیا۔ مجھے اس کو دیکھے بھالے بغیر منال کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں سن سی رہ گئی۔ بابا کا ذہن بن چکا تھا۔ مجھے طائی فرخندہ پر بری طرح سے غصہ آیا۔ بجائے اس کے کہ وہ بات کو سنبھالتی، وہ معاملے کو اور بھڑکا رہی تھیں۔ طائی فرخندہ نے منہ سے چچ چچ کی آواز نکالی اور بولی،
آئے ہائے بھائی جان، یہ تو آپ نے صحیح کہا۔ واقعی وہ لڑکا پہلی نظر میں ہی مجھے بڑا مغرور اور گھمنڈی سا لگا تھا۔ ارے بڑا غرور ہے اسے اپنے باپ کی دولت اور اپنے بیرون ملک پڑھائی کا۔ بھلا آپ کی بیٹی میں کون سی کوئی کمی ہے؟ اور دوسرا، جو کچھ مجھے پتہ چلا ہے اس سے تو صاف ظاہر ہے وہ وہاں باہر کے ملک بھی پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا ہوگا۔ کردار ہی خراب ہے اس لڑکے کا تو۔ تائی فرخندہ نے آگ لگا دی تھی جو بھڑک کر ایک الاؤ کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ بابا یکدم ہی آگ بھگولا ہو گئے۔ گھمنڈ ہوگا تو ہوتا رہے، اور مجھے بھی یہی شک ہے کہ وہ باہر کے ملک بھی یہی سب کچھ کرتا رہا ہوگا۔ اس لیے میں نے بس فیصلہ کر لیا، میں مزید مجبور نہیں رہوں گا۔ بابا کی بات پر میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تائی فرخندہ بھی ایک لمحے کے لیے چپ سی رہ گئی۔ کیا فیصلہ کیا ہے بھائی جان؟ کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے ٹو لینے والے انداز میں کہا۔ بابا نے ایک دم اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ زور سے ٹیبل پر رکھا۔ ابھی صرف بیٹی کا نکاح کیا ہے میں نے، رخصتی نہیں کی کہ داماد کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں ان دونوں کی طلاق کرواؤں گا۔ مجھ پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ تائی فرخندہ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں بے یقین نظروں سے بابا کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ فارس کے ساتھ طلاق، وہ رشتہ جو برسوں کی چاہت کے بعد صرف 2 روز پہلے بنا تھا، بابا اسے ختم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے بچپن سے لے کر آج تک اگر کسی شخص سے محبت کی تھی تو وہ صرف فارس ہی تھا، اور میں اس سے الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا 2 ٹوک انداز میں اب تائی فرخندہ کو بتا رہے تھے کہ وہ جلد ہی فارس کو یہ بتا دیں گے کہ اسے منال کو طلاق دینی ہے۔ مجھ سے اب مزید وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں خود کو گھسیٹتے ہوئے بڑی مشکل سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے تک آئی۔ میرے لبوں سے گھٹی گھٹی سی سسکیاں برآمد ہو رہی تھیں۔ رہ رہ کر میرے ذہن میں فارس کا وجود لہرا رہا تھا، اس کی ناراضگی بھری نگاہیں۔ کاش وہ روز میری بات مان جاتا اور گھر سے چلا جاتا۔ اب سب کچھ کتنا بگڑ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا بات کسی آگ کی صورت پورے خاندان میں پھیل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے ٹیرس کی کھڑکی سے تائی فرخندہ کو بےتابی سے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اب سارے خاندان والوں میں فارس اور میری طلاق کا موضوع ہاٹ ٹاپک بننے والا تھا۔ میں پریشان سی اپنے کمرے کے اندر چکر کاٹ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے موبائل پر فارس کی کال آنے لگی۔ مجھے شدید خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس وقت کال ریسیو کرتی تو میں جانتی تھی فارس نے مجھے کتنی باتیں سنانی تھیں۔ موبائل ہاتھ میں لے کر اس کا نمبر دیکھتی رہی مگر فون اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں نے موبائل آف کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے اندر رکھ دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں۔ مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے، تبھی اچانک میں چونک سی گئی۔ مجھے نیچے سے کچھ شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے بے اختیار کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکا۔ نیچے ڈرائنگ روم کے دروازے میں سے فارس اندر داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کی آستینیں فولڈ کر رکھی تھیں اور اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں بوکھلا سی گئی اور تبھی میری نظر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے بابا پر پڑی۔ وہ سامنے صوفے پر بڑی تمکنت سے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی فارس کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے بڑے شان سے اخبار لپیٹا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں انکل؟ آپ نے میری اور منال کی طلاق کی بات کی ہے، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ کل میں آپ کے گھر آپ کی غیر موجودگی میں آ گیا تھا۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ فارس کے لہجے میں پہاڑ کی سی سختی تھی اور وہ سیدھا بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہا تھا۔ بابا نے اطمینان سے اپنا چشمہ اتارا اور فارس کی طرف دیکھ کر بولے، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں واقعی یہی چاہتا ہوں۔ میں تم جیسے بدتمیز لڑکی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتا، جسے اتنی تمیز نہیں کہ بڑوں سے کس طرح بات کرتے۔ نہ تو تم نے مجھے سلام کیا اور نہ ہی کوئی اور بات۔ آتے ہی تم نے اپنے اور منال کے رشتے کی بات شروع کر دی۔ کیا یہی تمہاری تربیت ہے؟ بابا کی بات پر فارس نے یکدم اپنا ہاتھ اٹھا کر جیسے انہیں کچھ بولنے سے روک دیا۔ وہ کہاں اپنے سامنے کسی کی بات برداشت کیا کرتا تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے اچھا نہ لگا۔ جیسے بھی تھے آخر وہ میرے بابا تھے۔ فارس کو تھوڑا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ وہ 2 قدم چلتا ہوا سیدھا بابا کے عین سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور بابا کی جانب دیکھ کر بولا،
کیا آپ نے منال سے پوچھا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے ہی اپنی بیٹی کی طلاق کروانا چاہتے ہیں؟ فارس کے لہجے میں اطمینان سا تھا۔ بابا نے ایک گہری سانس لی اور بولے، مجھے منال سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے اور جو میرا فیصلہ ہوگا وہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ تمہارے ساتھ بچپن میں اس کی منگنی بھی میں نے کی تھی، نکاح کا فیصلہ بھی میں نے ہی کیا تھا، اور اب طلاق کا فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ منال کو اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ بابا کے لہجے میں اطمینان تھا۔ فارس ایک لمحے کے لیے چپ سا رہ گیا۔ میں خاموش بت بنی سیڑھیوں پر کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں کبھی فارس کو دیکھتی اور کبھی بابا کو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے میری وجہ سے لڑ رہے تھے۔ پھر یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا منال کو مجھ سے طلاق لینے میں کوئی دلچسپی ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ہم دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں۔ سختی کے ساتھ کہتے ہوئے فارس اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بابا یکدم ہنس دیے۔ یہ فلموں ڈراموں والی باتیں میرے سامنے مت کرو، تم دیکھ لینا، میں چند روز بعد ہی وکیل کو بلوا لوں گا۔ کاغذات تیار کرنے میں نے اسے کہہ دیا ہے، خاموشی سے آ کر کاغذات پر دستخط کر دینا، میری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں۔ بابا نے کہتے ہوئے دوبارہ سے اخبار اٹھا لیا تھا، یوں جیسے وہ فارس کو جانے کا اشارہ کر رہے ہوں۔ فارس نے مڑ کر ایک سلگتی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دور سے ہی نمایاں ہو رہی تھی۔ میں اپنے دلوں پر منو وزنی بوجھ لیے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے کمرے میں آنے کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، مگر وہ بار بار میرے موبائل کی جانب دیکھ رہی تھیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ تمہارے ابو نے کہا ہے کہ جب تک طلاق فائنل نہیں ہو جاتی تمہارے پاس موبائل نہیں رہے گا، کیونکہ فارس بہت چلاک لڑکا ہے، وہ تمہیں پھر سے گھیر لے گا۔ امی مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آخر میرے گھر والوں کو یہ ہو کیا گیا تھا؟ وہ کبھی بھی اتنے تنگ نظر تو نہیں تھے، بس ابو کچھ سخت مزاج تھے، لیکن اب اچانک سے وہ میری شادی ختم کرنے پر تلے تھے۔ میں نے امی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ابو سے ڈرتی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے موبائل لے لیا اور چلی گئیں۔ میرے پاس فارس سے رابطہ کرنے کا ہر راستہ ختم ہو گیا۔ انٹرنیٹ کا پاسورڈ بابا نے تبدیل کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں خود فارس سے بات کرنا چاہتی تھی تاکہ میں اسے مجبور کرتی کہ وہ بابا سے معافی مانگ لے اور یہ سارا فساد یہیں ختم ہو جائے۔ بابا اپنی ضد میں آ چکے تھے اور مجھے پتا تھا وہ اپنی ضد پوری کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اسی بے تابی میں 2 دن گزر گئے۔ 2 دن بعد کالج کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں۔ مجھے امتحان کی فیس جمع کرانی تھی، اس لیے میں نے امی سے کہا کہ مجھے بابا سے اجازت لے دیں، میں کالج جا کر اپنی فیس جمع کروا دوں، ورنہ پڑھائی کا پورا سال ضائع ہو جاتا۔ بابا میری پڑھائی کو لے کر سیریس تھے، اسی لیے انہوں نے امی کو اجازت دے دی۔ فاریہ میری بہترین دوست تھی اور گھر والوں کو بھی اس پر اعتبار تھا، اسی لیے میں نے اسے بلا لیا کہ وہ میرے ساتھ گاڑی میں جائے اور ہم لوگ فیس جمع کرا کر واپس آ جائیں۔ میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی تو امی چپکے فاریہ کو کچھ کہہ رہی تھیں۔ فاریہ بھی پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بیگ کندھے پر ڈالا اور فاریہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر آ گئی۔ یہ تمہاری امی کیا کہہ رہی تھیں؟ یار کیا فارس اور تمہارا رشتہ ختم ہو رہا ہے؟ تمہارا موبائل نمبر بھی بند ہے؟ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ فاریہ میری اور فارس کی محبت سے واقف تھی، اسی لیے پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میرا دل چاہا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ پورے راستے میں نے اسے تفصیل سے ہر بات بتائی۔ یہ سب سننے کے بعد وہ خود بھی حیران رہ گئی کہ آخر بیٹھے بٹھائے سب کو کیا ہو گیا تھا۔ نہ فارس اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے پہ تیار تھا اور نہ ہی بابا، مگر اس کا انجام صرف طلاق کی صورت میں ہونا تھا۔ مجھ سے باتیں کرنے کے دوران ہی فاریہ اپنے موبائل پر کسی کو میسج کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا مگر اس نے ٹال دیا کہ کسی کو ضروری کام سے میسج کر رہی ہوں۔ کالج کی لمبی قطار میں لگ کر ہم نے بڑی مشکل سے فیس جمع کروائی۔ شکر تھا کہ گرمی نہیں تھی۔ فیس جمع کروا کے باہر نکلی تو فاریہ مجھے دیکھ کر ہنس پڑی۔ یار جیسی گلابی تمہارے سوٹ کی رنگت ہے ویسے ہی تمہارے چہرے کی رنگت بھی ہو رہی ہے، آؤ تمہیں جوس پلاتی ہوں۔ فاریہ مجھے لے کر کینٹین کی جانب بڑھی اور اسی پل روڈ کی دوسری جانب لگے ہوئے درختوں میں سے اچانک لپک کر کوئی میرے سامنے آ گیا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔
کیونکہ وہ کوئی اور نہیں فارس تھا۔ میں ٹھٹک سی گئی۔ وہ چہرے سے بے حد پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے آفس کی سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ شاید وہ آفس سے سیدھا یہیں آیا تھا، مگر اسے کیسے پتا تھا کہ آج میں یہاں آؤں گی؟ میں نے پیچھے مڑ کر فاریہ کو دیکھا۔ وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی کینٹین میں جا رہی تھی۔ شاید اسے فارس نے بتایا تھا، میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ 2 ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے فارس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر کالج سے باہر نکل گیا۔ کالج کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ فارس نے جوس آرڈر کر دیا۔ مجھے رونا آ رہا تھا، مگر میں فارس سے بھی ناراض تھی۔ کیا تھا جو وہ ایک دم اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاتا؟ میں اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خفگی سے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ تم مجھ سے کیوں ناراض ہو منال؟ یہ سب کچھ میں نے تو نہیں کیا، تمہارے بابا نے کیا ہے۔ انہوں نے چھوٹی سی بات کا اتنا ایشو بنا لیا، حالانکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ کوئی غیر مرد تو نہیں جو تمہارے پاس آ گیا تھا تو انہیں برا لگ گیا۔ فارس کے انداز میں ناراضگی تھی۔ میں نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ بس کر دو فارس، وہ بھی میرے بابا ہیں، تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں۔ اگر انہوں نے سختی کر ہی لی تھی تو تم معافی مانگ لیتے۔ تم چھوٹے تھے، مگر تمہیں تو مجھے حاصل کرنے کا جنون ہے، بس اپنی ضد پوری کرنے کی خواہش ہے۔ تم کیا جانو کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے۔ میں سختی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس نے دوبارہ ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھا لیا۔ سب کچھ صحیح ہو جائے گا منال، بس تمہیں ذرا سی ہمت دکھانے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں انکل بہت جذباتی ہیں، اب بات اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر میں ان سے معافی مانگوں گا تب بھی وہ میری معافی کو سیریس نہیں لیں گے۔ اب تم ہی ہو جو کچھ کر سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں تم طلاق نامے پر سائن نہیں کرو گی، میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، بتاؤ یہ سچ ہے نا؟ اس نے اتنے مان بھرے لہجے میں پوچھا کہ میں بے اختیار اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے زندگی بھر اس کے علاوہ کسی اور مرد کو سوچا بھی نہ تھا۔ میرے چہرے پر یہ تاثرات دیکھ کر فارس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہارے بابا نے پیغام بھیجا ہے، کل تمہارے گھر میں خاندان کے سب سے بڑے افراد جمع ہوں گے، وکیل بھی آئے گا اور سب کی موجودگی میں انکل میرے اور تمہارے دستخط طلاق نامے پر لیں گے۔ میں جانتا ہوں تم انکار کر دو گی، تم میری بیوی ہو اور تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ وہ امید بھری نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ نا منال، انکار کرو گی نا؟ فارس نے مجھ سے پوچھا ہے۔ اختیار ہی میرا سر ہاں میں ہل گیا۔ میں اسے چھوڑنے کا یا اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فارس مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھے ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ وہ مجھے سمجھاتا رہا کہ کس طرح مجھے بغیر بدتمیزی کرے طلاق نامے پر سائن کرنے سے انکار کرنا تھا۔ جب میں انکار کر دیتی تو پھر میری اور فارس کی شادی ختم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ریسٹورنٹ سے اٹھ کر آئی تھی۔ فاریہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، خوف سے میرے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ فارس کو تو ہاں کر دی تھی میں نے، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ میں کبھی طلاق نامے پر سائن نہیں کر سکتی تھی، مگر نہ جانے میں یہ سب کچھ کیسے کرنے والی تھی، میں خود نہیں جانتی تھی۔ میں گھر واپس آئی تو بابا بے تابی سے ہال میں ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر اطمینان سا آ گیا۔ انہوں نے اپنے بازو آگے کیے، میں جا کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ مجھ سے بہت محبت ہے منال، میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا ہی مجھے تم پر بھروسہ بھی ہے، تم کبھی میرا سر نیچا نہیں کرو گی، ہے نا؟ بابا نے انگلی سے میری ٹھوڑی کو اونچا کرتے ہوئے سیدھا میری آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا۔ میرے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ کیا انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں فارس سے مل کر آئی ہوں؟ میں نے کل وکیل کو بلایا ہے طلاق نامے پر تمہارے دستخط لینے کے لیے۔ فارس تمہارے لیے اچھا لڑکا نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس رشتے کو توڑنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ تم ایک لمبے عرصے تک اس کے ساتھ جذباتی طور پر اٹیچ رہی ہو، مگر اپنے باپ کے فیصلے کو سمجھو۔ ہم دونوں کی لڑائی کو اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، وہ ایک دفعہ بھی مجھ سے معافی مانگنے نہیں آیا ہے۔ وہ ایک بے حد گھمنڈی انسان ہے، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ تم کل سب کے سامنے طلاق نامے پر دستخط کر دینا، کرو گی نا؟ بابا مجھ سے امید بھرے لہجے میں پوچھ رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ دیر پہلے فارس نے پوچھا تھا۔ ان دونوں نے مجھے ایک نئے دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا۔ ایک فارس تھا اور ایک طرف بابا۔ میں دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، مگر فیصلے کا بوجھ اب میرے کندھوں پر تھا۔ بے اختیار ہی میرا سر ہاں میں ہل گیا۔ بابا مطمئن ہو کر مسکرا دیے۔ وہ تو اندر چلے گئے، مگر میں جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ کل میں آخر کس کے حق میں فیصلہ کرنے والی تھی؟ میں خود نہیں جانتی تھی۔
آخر کل کیا ہوگا، سوچ سوچ کر میرے دماغ کی شریانیں جیسے پھٹنے سی لگی تھیں۔ مجھے قدموں سے چلتے ہوئے میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ گویا قیامت کی رات تھی۔ پوری رات میں نے بےتابی سے کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی۔ موبائل میرے پاس نہیں تھا۔ میرے ذہن میں رہ رہ کر فارس کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس نے کس قدر امید سے مجھے دیکھا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میرے دونوں اپنوں نے مجھے کسی امتحان میں ڈال دیا تھا۔ میں چاہتی تھی اس رات کی صبح کبھی نہ ہو، لیکن صبح تو آخر ہونی ہی تھی۔ فجر کی اذان بلند ہوئی تو میں نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو رگڑ ڈالا۔ مجھے کسی کے حق میں فیصلہ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی شادی کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میں طلاق نامے پر دستخط نہیں کروں گی۔ صبح 10 بجے طلاق کا وقت مقرر تھا۔ خاندان کے سب افراد تھوڑی ہی دیر میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور خالی خالی آنکھوں سے اپنے بیڈ پر بیٹھی سامنے والے دیوار کو گھور رہی تھی۔ جانتی تھی جیسے ہی میں طلاق نامے پر دستخط سے انکار کروں گی بابا مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کیا میں اپنے ماں اور بابا کے بغیر زندہ رہ پاؤں گی؟ میرے لیے کچھ بھی کہنا مشکل تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے چونک کر دیکھا۔ منال بیٹا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ بابا کی آواز تھی۔ میں بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھول کر بابا اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، یوں جیسے بہت گہری سوچ میں ہوں۔ میں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاید انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہو۔ میرے انداز میں ایک امید سی تھی۔ بابا نے مجھے دیکھا اور بولے، منال میں جانتا ہوں آج تمہارے لیے ایک مشکل دن ہے، مگر طلاق نامے پر دستخط کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھنا کہ یہ سب تم میرے لیے کر رہی ہو۔ اب بات میری ضد اور انا کی ہے۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں خاندان بھر میں رسوا ہو جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی میرا سر نیچا نہیں کرے گی، لیکن اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یاد رکھنا میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تمہیں میرے مرے منہ پر بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بابا نے ایک ہی سانس میں بھاری لہجے میں کہتے ہوئے اپنے جملے کو مکمل کر لیا۔ میری سانس گویا اندر ہی کہیں گم ہو گئی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے نکلتے ہوئے جا چکے تھے۔ میں وہیں پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی نے آ کر مجھے کہا، منال بیٹا نیچے آ جاؤ، سارے مہمان آ گئے ہیں اور وکیل صاحب بھی آ گئے ہیں۔ فارس بھی ابھی ابھی آیا، بس تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ امی نے مجھے آگے بڑھ کر ہلایا تو میں جیسے چونک سی گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے زمین اور آسمان گھوم رہے ہیں۔ ان کی آواز مجھے سنائی ہی نہیں دے رہی۔ میں خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے منال؟ میں تمہیں نیچے چلنے کا کہہ رہی ہوں۔ امی نے پھر سے اپنی بات دہرائی تو مجھے سمجھ آئی۔ میں نے دوپٹہ سر پر لیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک ایک قدم پاتال میں اتر رہی ہوں۔ ایک ایک قدم میں فارس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ جو کچھ بابا نے ابھی کہا تھا اس کے بعد یقین تھا کہ میں طلاق نامے پر دستخط کر دیتی۔ میں اپنے ماں اور باپ کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ہاں، میں فارس کو تو چھوڑ سکتی تھی۔ کیا ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ میرا دل مردہ ہو جاتا اور میں آئندہ کبھی کسی سے محبت نہ کر پاتی۔ لیکن ایک اچھی بیٹی ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا۔ کم سے کم بابا کو تو یہ پتہ چل جاتا کہ میں ان کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی۔ میں مردہ قدموں سے چلتے ہوئے امی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب نے بے اختیار میری جانب دیکھا۔ سامنے ہی صوفے پر فارس بیٹھا اضطراری انداز میں اپنی انگلیاں چٹک رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بھروسہ تھا۔ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، آج مجھے دھوکہ تو نہیں دوگی نا؟ میں نے اس سے نظر پھیر لی۔ اس کے عین سامنے والے صوفے پر بابا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں بھی وہی کچھ تھا، مگر فرق صرف یہ تھا کہ ان کی نظروں میں یقین تھا کہ میں طلاق نامے پر دستخط کر دوں گی۔ مجھے اپنے کندھوں پر بھاری بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ سے ایک قدم بھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ تائی فرخندہ سمیت خاندان کے سبھی بڑے بڑے لوگ معتبر بنے سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے ان سب سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ ان میں سے کسی ایک نے بھی بابا جان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر فارس سے غلطی ہوئی تھی تو وہی بڑے بن کر اسے معاف کر دیتے؟ کسی نے آگے بڑھ کر فارس کو یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بابا جان اس کے بھی کچھ لگتے ہیں۔ وہ ان سے آگے بڑھ کر معافی مانگ لیتا تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا، بلکہ وہ سب ہنسی خوشی ایک رشتے کو ختم کروانے کے لیے آئے تھے۔ آگے آ جاؤ منال، یہاں بیٹھ جاؤ۔ بابا نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑا۔ میں گھسیٹتی ہوئی سی ان کے ساتھ چلی گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے صوفے پر بٹھا لیا۔ فارس نے بے چین سا ہو کر سیدھا ہو کر
بیٹھ گیا تھا۔ لائیے وکیل صاحب، کاغذات دیجیے۔ تمام رسمی کارروائی تو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں، بس فارس اور میری بیٹی کے دستخط ہوں گے اور طلاق مکمل ہو جائے گی۔ بابا کی آواز گونجی تو میں نے چونک کر دیکھا۔ چیئر پر سے کالے لباس میں ملبوس وکیل صاحب اٹھ کر اپنے بریف کیس کو کھول رہے تھے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ وکیل صاحب نے بریف کیس کے اندر کچھ دیر کاغذات کی تلاشی لی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کاغذات کا ایک پلندہ سا نکال لیا۔ جی ہاں جناب، طلاق کے کاغذات بالکل تیار ہیں، بس فارس اور منال بیٹی دونوں اس پر دستخط کر دیں۔ بابا نے ایک فاتحانہ نگاہ فارس پر ڈالی اور کاغذات میرے سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے اپنی جیب سے پین نکالا اور میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ لو دستخط کرو۔ فارس بے تاب ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رک جائیے انکل، آپ پہلے منال سے پوچھ تو لیں کہ وہ دستخط کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں۔ آپ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ میں ان سب کے سامنے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر آپ کو میری کسی بھی بات کا برا لگا تھا تو میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، لیکن پلیز اس رشتے کو ختم نہ کریں۔ میں منال سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ میری بیوی ہے۔ میں نے بے اختیار چونک کر فارس کی جانب دیکھا۔ وہ التجائیہ نظروں سے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ بابا کے چہرے پر ایسی خوشی بکھر گئی جیسے انہوں نے فارس کو اپنے سامنے جھکا لیا ہو۔ مجھے تمہاری معافی کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دستخط کرو منال، اس رشتے کو یہیں ختم کرو۔ بابا نے راونت سے کہا۔ میں نے پین ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا دل ڈوب رہا تھا، مگر مجھے دستخط کرنا ہی تھے۔ فارس مجھے روک رہا تھا۔ مت کرو منال ایسا، مت کرو اپنے اور میرے ساتھ۔ میں نے دیکھا وکیل صاحب ایک جگہ اشارہ کر رہے تھے۔ میری آنکھوں کے آگے پورا کمرہ گھومنے لگا۔ میرے کانوں میں فارس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ہم دونوں کے ساتھ رہنے کی قسمیں، ہمارے وعدے، اس کی محبت بھری باتیں، ہمارے فیوچرز پلان، سب کچھ۔ میں نے مڑ کر بابا کی طرف دیکھا۔ وہ محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، جن نظروں سے وہ ہمیشہ مجھے دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے دنیا کی ہر آسائش دی تھی۔ چننا مشکل تھا، چناؤ تو میں کر ہی سکتی تھی۔ میرے دل نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا تھا کہ میں اپنے باپ کے کندھوں کو جھکنے نہیں دوں گی، مگر میرا دل فارس کو بھی چھوڑتا کیسے؟ میں نے ہمت کر کے دستخط کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ میں قلم چلا پاتی اچانک میرا سانس بند ہونے لگا۔ میں ایک دم صوفے پر دائیں جانب کو لڑکتی چلی گئی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ہر چیز پر تاریکی سی چھاتی چلی گئی اور میرا ذہن جیسے کہیں گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے چند آوازیں سنی۔ فارس لپک کر میرے پاس آیا تھا۔ منال، منال کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں نے بابا کے چہرے پر ہوائیاں اٹھتے ہوئے بھی دیکھ لی تھیں، مگر اس کے بعد کیا ہوا میں کچھ نہیں جانتی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، یوں لگتا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ جب میرا ذہن جاگا مجھے اپنے ارد گرد آوازیں سی آتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں آنکھیں کھولنا چاہتی تھی پر میری آنکھوں میں منووزنی بوجھ تھا۔ میرے کانوں میں کسی کی آواز پڑی۔ وہ آواز ڈاکٹر کی تھی۔ انہیں شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ہم انہیں مشینوں کے سہارے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، شاید انہیں ہوش آ جائے۔ پھر سے میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوسری بار جب میرا ذہن جاگا تو کوئی مجھے پکار رہا تھا، منال، منال ہوش میں آؤ۔ بابا نے مجھے معاف کر دیا، اب ہماری طلاق نہیں ہوگی۔ منال پلیز جاگ جاؤ۔ یہ فارس کی آواز تھی۔ میں نے پوری کوشش کر کے پلکیں کھولنا چاہیں اور مجھے اس کا دھندلا سا چہرہ نظر آیا۔ شاید اس نے میری آنکھیں کھلتے دیکھ لی تھیں، اس لیے وہ لپک کر ڈاکٹر ڈاکٹر پکارتا ہوا باہر بھاگا تھا، مگر اس کے آنے سے پہلے میں پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب کی بار بھی میں نہ جانے کتنی دیر بے ہوش رہی اور پھر جیسے مجھے ایک زوردار جھٹکا سا لگا اور میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے ہسپتال کی سفید چھت تھی اور میرے ارد گرد کئی ڈاکٹرز کھڑے میرا معائنہ کر رہے تھے۔ حیرت انگیز، اتنی شدید نروس بریک ڈاؤن کے بعد کوئی اتنی جلدی ریکور کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ماریا، ایک ینگ ڈاکٹر دوسری ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر مسکرا دی اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، اس کے گھر والے دن رات یہاں اسپتال میں کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ شاید یہ دعاؤں کی طاقت ہے کہ یہ لڑکی واپس زندگی کی طرف پلٹ آئی ہے، اور اس کا شوہر جو باہر جائے نماز بچھائے بیٹھا رو رو کر اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے۔ کیا تم نے کسی مرد کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا ہے؟ ینگ ڈاکٹر مسکرا دیا اور کہنے لگا، جی ہاں ڈاکٹر،
جی ہاں ڈاکٹر، اس لڑکی کا باپ بھی تو ICU کے سامنے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں جب بھی باہر گیا ہوں وہ میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لو۔ ڈاکٹرز آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میرے چہرے پر ایک اطمینان بھرا تاثر پھیل گیا۔ نامعلوم یہ صحیح تھا یا غلط، مگر میرے بریک ڈاؤن نے میرے باپ اور شوہر دونوں کو ہی بتا دیا تھا کہ میرے لیے وہ دونوں اہم ہیں اور میں ان دونوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈاکٹر نے سب کو مجھ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ مجھے پرائیویٹ کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ بابا اور فارس ایک ساتھ مجھ سے ملنے آئے۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر جو خوشی مجھے ہوئی میں اسے بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے معاف کر دو منال، میں اپنی ضد میں یہ بھول ہی گیا کہ میں تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین رہا ہوں۔ فارس تمہارا شوہر ہے اور میں تمہیں اس سے الگ کبھی نہیں کروں گا، مگر میری ایک بات یاد رکھنا۔ وہ فارس کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اگر آئندہ کبھی میری بیٹی کو کوئی تکلیف ہوئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ان کی آواز میں اچانک غصہ اتر آیا تھا۔ فارس ہنس دیا، میری توبہ جو آئندہ میں کبھی آپ کی بیٹی کو پریشان کروں، بلکہ میں اس سے پیار سے بات بھی کروں گا، تو آپ کی اجازت سے، کہ کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں۔ فارس کی بات پر بابا نے ایک زوردار کہکا لگایا اور میں بھی ہنس دی۔ میری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ ہسپتال سے صحت یاب ہو کر گھر آتے ہی میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ فارس اب بھی مجھ سے ملنے میں بے تابی دکھاتا تھا، لیکن وہ جب بھی ملنے آتا بابا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا۔ بابا مجھے خود بلا لیتے۔ آخر کار ہماری رخصتی کی تاریخ بھی آ گئی۔ جس وقت میں نے دلہن بن کر فارس کے گھر میں قدم رکھا، اس کے چہرے کی خوشی نرالی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے۔ بابا نے ہمیں ایک ساتھ رخصت کرتے ہوئے بہت ساری دعائیں دی تھیں اور میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی تھی۔